बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाबदों के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला सर उठा रहा है वो है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का। इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने बात की, इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से भी राय आई और इस इशू के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मसला मुतालबात नहीं माने जाते, मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं, तो फिर हम सड़कों पर भी आएंगे। एक अहम इजलास भी बुला रहे हैं, अपनी अहम बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये मदारिस का रजिस्ट्रेशन का ये बिल क्या था जिसे सदर पाकिस्तान ने दस्तखत जिस पर नहीं किए, ये सारा इशू क्या है, आज इसी मौजू पे हम प्रोग्राम करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम नवाज़ गंडापुर, आप नाज़िम आला हैं तहरीक मनाजुल कुरान के। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मुश्ताक अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं, रहनुमा जमात इस्लामी है और इस इशू पे खुल के बात कर रहे हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब जो मरकज़ी अमीर हैं जमीयत अहले हदीस के। हमारे साथ लाइन के ऊपर जनाब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर शर्फी साहब भी मौजूद होंगे। JUI फे की तरफ से मौलाना राशिद सोमरो साहब भी मौजूद होंगे। ये इशू क्या है, इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ इस सारे इशू के ऊपर, और क्या जो हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे रही है, जो करने जा रही है, वो ठीक कर रही है या दुरुस्त नहीं है? ज़रा मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं इशू की तरफ आऊँगा कि इशू है क्या। ये मदारिस एक्ट जो है ना, ये बेसिकली दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बारे में है। जी। बड़े सालों से बड़ा देरीना एक मसला है कि हुकूमत ये कहती है कि सारे मदारिस जो हैं वो रजिस्ट्रेशन अपनी कराएं। मदारिस ने कभी रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं किया और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि रजिस्ट्रेशन हम कराने के लिए तैयार है, लेकिन उसका प्रोसीजर कोई जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सी मुख्तलिफ आने जाने वाली हुकूमतों से ना मुज़ाकरात होते रहे हैं। मुस्लिम लीग की हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, PTI की हुकूमत से, सबसे मुज़ाकरात होते रहे और मुआहदे भी होते रहे। 2019 की आप बात कर रहे थे, मुआहदे भी होते रहे हैं, बातें तय भी, लेकिन उन पर कभी अमल नहीं हुआ। तय होने के बावजूद उन पर अमल नहीं हुआ। और हमारा एक मुतालबा ये था कि मदारिस को मुंसलिक किया जाए वज़ारत तालीम के साथ, क्योंकि ये एक तालीमी इदारे हैं कोई, लेकिन को कभी कहा जाता था कि वज़ारत दाखिला के साथ आप मुंसलिक हो जाएं। ज़्यादातर ये कहा जाता था कि वज़ारत सनत के साथ हो जाए, जिसकी कोई तुक नहीं थी, कोई जवाब नहीं था। एक इशू तो ये था कि किसके साथ मुंसलिक करना। दूसरा ये कि उसके लिए लंबा चौड़ा तरीका और फिर इदारों की और खुफिया इदारों की रिपोर्टें और ये और वो और लंबे चौड़े फार्म थे उसके लिए। हमने कहा कि सिंपल सा फार्म बनाएं और रजिस्ट्रेशन जो 1860 का जो रजिस्ट्रेशन का एक्ट है उसके तहत रजिस्ट्रेशन हो, नए किसी तरीक़ेकार को इख्तियार न किया जाए जो कि ये लोग इख्तियार करना चाहते थे। ये बात अरसा चलती रही। अब जो बिल आया है, बल्कि एक्ट पार्लियामेंट तो पास कर दिया एक एक्ट की शक्ल में, वो हमारे मुतालबात के खासा करीब कर है और उसमें बहुत सी बातें मानी गई हैं। उस प्रोसीजर को सिंपल बनाया गया है, फार्म को मुख्तर किया गया है और रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ के जरिए जो इंसलाक है और ताल्लुक है वो वज़ारत तालीम के साथ मान लिया गया है। ये सारी बातें उसके अंदर मौजूद। पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लेकिन सदर साहब ने उसे रोक दिया और कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे और कुछ नामालूम वजूहात की बिना पे उसे रोक क्या दिया, वापस कर दिया उसे। तो अब हमारा मुतालबा, फजलुर रहमान साहब इस मुतालबे में अकेले नहीं है। ये तमाम जो वफाक बने हुए हैं मुख्तलिफ मसालिक के, जिसमें अहले हदीस भी शामिल हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, शिया भी हैं, उन सारे मसालिक की एक मुश्तरका तंजीम आप जानते होंगे, इत्तिहाद तंजीमात मदारिस के नाम से जी। उसने इसको ये मुतालबे पे ये जैसे मैंने कहा था दराज से ये मुतालबा करी थी ये तंजीम और सारे मदारिस और सारे विफाक के इस तरह करे जिस तरह मैंने कहा कि सिंपल बनाए और फार्म भी सिंपल हो, प्रोसीजर भी सिंपल हो, इंसलाक वज़ारत तालीम के साथ हो। तो वो बातें आ गई हैं
पास हो गई हैं पार्लियामेंट प्रोफेसर साहब माजरत चाहता हूँ, मतलब फिर सब कुछ हो गया, सिर्फ अब इशू ये है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पे दस्तखत नहीं किए, इशू यही है? मैं आपकी तरफ इसको वापस कर दिया, वापस कर दिया। तो ये अब आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? यानी अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत इसमें कुछ तरमीम और तब्दीली करना चाहती है, और वो अभी तक हमें मालूम नहीं है कि वो क्या तब्दीली और क्या तरमीम है। और यानी उसे होना तो ये चाहिए था कि सदर ने वापस किया, दोबारा उसे मुश्तरका इजलास जो है पार्लियामेंट का या जिस दोनों ऐवानों की तरफ से बहरहाल उसे पास किया जाए। दोबारा पास किया जाएगा तो सदर साहब के दस्तों की फिर उतनी आईनी तौर पर जरूरत नहीं रहेगी, वो एक्ट बन जाएगा, वो मंजूर करे या ना करे, दस्तखत करें या ना करें। लेकिन हुकूमत उसे एज सच दोबारा पार्लियामेंट में लाने की बजाय अब ये कह रही है कि जिसमें कुछ तरमीम करनी है, कुछ थोड़ी सी तब्दीली करनी है, कोई मुस्बत तब्दीली होगी, पॉजिटिव होगी, ऐसे होगी वैसे होगी। हुकूमत की नीयत पे शक है आपको प्रोफेसर साहब? जी नीयत मैं नहीं कहता, ये अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं करता नीयत पे शक है, लेकिन हैरत जरूर हैरत है इस बात पे कि इसमें अब तब्दीली की एक बात हो चुकी है, पास हो चुकी है, उसमें अब तब्दीली की क्या जरूरत है? और तब्दीली के बारे में यानी खदशा ये है कि वो तब्दीली ऐसी हो जो इसका खुलिया ही बिगाड़ दे या उसको किसी और शक्ल इसको दे दे। तो अब मुतालबा ये है कि क्या किया जाए, दोबारा से मुश्तरका पार्लियामान दोबारा उसी बिल को या उसी एक्ट को दोबारा पार्लियामेंट पास करे और उसे कानूनी और आईनी शक्ल मिल जाएगी। प्रोफेसर साहब, आप मौलाना फजलुर रहमान, आप सभी एक पेज पे हैं इस सारे मामले में? इस पेज पे हैं, और इस सिलसिले में 16 तारीख को दोबारा एक मीटिंग की इत्तेहादी तंजीमात की हो रही है, जिसमें मैं भी हाजिरी दे रहा हूँ और मौलाना फजलुर रहमान की तशरीफ ला रहे हैं। वहाँ इस मुश्तरका मौक़िफ़ के मज़ीद वजाहत से हम इख्तियार करेंगे सारे मिलकर। तो प्रोफेसर साहब, आप तो इनके से बड़ा दरीना ताल्लुक है मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म, तो आपने बराह रास्त को रब्ता करके चेक करने की कोशिश की है कि ये गड़बड़ कर कौन रहा है? नहीं, इन दिनों में ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ, कोई रब्ता नहीं है इस हवाले से? ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ। अलबत्ता वज़ीर कानून से रब्ता रहता है पार्लियामेंट में, सेनेट में, तो वो भी इस सिलसिले में मैं समझता हूँ लाइलम है कि क्या तब्दीली करना चाहती है हुकूमत। यानी जो भी तब्दीली कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे? नहीं, नजर नहीं आ रही फिलहाल, पता है उसका कोई बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है, और हम नहीं चाहते कि उसमें कोई जौहरी किस्म की ड्रास्टिक किस्म की कोई चेंज लाई जाए। चलें, ठीक हो गया। मैं मेरे साथ मौजूद है मेहमान, मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, इशू का तो सामने आया कि ये इशू है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं? एक आपका भी इजलास हुआ, मैंने देखा, आपकी फुटेजेस भी देख रहा था, वहाँ पर आलिम दीन इकट्ठे थे, वहाँ पे वुज़रा थे, तो आखिर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसके ऊपर ये सारा, और थोड़ा सा मुख्तसरन मैं चाहूँगा, लोगों ने सुन लिया होगा, इशू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये जो इशू को दरमियान से पकड़ा जा रहा है, हम ज़रा पीछे ले चलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा समझ लें कि जो दीनी तालीम हो रही है पाकिस्तान में, ये किस तरीके से हो रही है और किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। 275 साल के करीब पहले दर्स निज़ामी का आगाज़ हुआ और दर्स निज़ामी का सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान बना, वही दर्स निज़ामी चलता रहा। गालिबन 1950s के एंड में या 60s अर्ली में 4 बोर्ड बनाए गए जी, जो कि अब इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान में शामिल हैं। 80s में मज़ीद एक बोर्ड बनाया गया, वो भी इसी के अंदर शामिल है। तो ये 5 बोर्ड मिला के इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान। ठीक है जी। इसके अलावा चंद इंस्टीट्यूशंस को डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस दिया गया था 80s में, जिनमें मिनहाजुल कुरान भी एक था, भेरा शरीफ, और तकरीबन 8 और इंस्टीट्यूशंस थे जिनको डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस दिया गया। लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस अपनी ब्रांचेस नहीं बना सकते थे। जो मिनहाजुल कुरान ने किया वो ये किया कि दर्स निज़ामी तो जो था उसको मिनोअन ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें इजाफा किया, क्योंकि मिनहाजुल कुरान का ये मौक़िफ़ था
کہ یہ بچے جو دینی تعلیم لے رہے ہیں، جب یہ اپنے شہادت العالمیہ سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو جب یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کے پاس مارکیٹ سکلز نہیں ہوتی جس کے بنا پر یہ ملازمتیں کر سکیں۔ ٹھیک۔ تو ہم نے ایک نظام انٹروڈیوس کرایا جس میں دینی اور عصری تعلیم سائیڈ بائی سائیڈ ہوتی تھی۔ درس نظامی 7 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا شہادت ثانویہ ہے، 3 سال کی شہادت عالیہ ہے اور 2 سال کی عالمیہ ہے۔ یہ 7 ایئرز پروگرام ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے پیرالل یہ کیا کہ شہادت ثانویہ جب ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایف اے ہو جائے۔ جب شہادت عالیہ 3 سال ہو رہے ہیں تو بی ایس آنرز بھی ساتھ ساتھ چلے، اور جو اینڈ میں 2 سال ہیں اس میں 4تھا سال بی ایس آنرز کا ہو جائے، بی ایس آنرز مکمل ہو جائے، اور جو لاسٹ ایئر ہے 7th ایئر اس میں جہاں شہادت عالمیہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ ایم فل کر لے۔ اب جب وہ ایم فل کر چکا ہوتا ہے، چاہے وہ عربی میں کرے، چاہے اسلامیات میں کرے، چاہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں کرے، چاہے کمپیوٹر سائنس میں کرے، چاہے بی ایس اکنامکس کرے، چاہے بی ایس انگلش کرے، وہ اس کے پاس ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہوتی ہے شہادت العالمیہ کے علاوہ، جس کے بیسس پہ وہ بازار میں جا کے اپنے لیے ملازمت ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ فرق تھا منہاج القرآن میں اور دیگر دینی مدارس میں۔ جو درس نظامی تھا اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ اضافی چیزیں کر رہے تھے۔ تو 2016 میں جب نیا نیشنل ایکشن پلان بنا اور دینی وفاق اور باقی مذہبی قائدین اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے بتایا کہ جو مدارس کو مشکلات تھیں جو حل ہونے والی تھی، تو وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے اور مذاکرات ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا تب ہمیشہ سے موقف تھا کہ دینی مدارس میں دینی اور عصری تعلیم ساتھ ساتھ چلے تاکہ دور حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2019 میں ان 5 وفاقوں نے وفاقی وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ یہیں سے شروع کریں گے۔ 5 جو انہوں نے اکٹھے ہوئے، یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے جناب۔ بریک لیں گے، ایک بریک کے بعد ہمیں مولانا طاہر اشرفی جوائن کریں گے، اس ایشو پہ ان سے بات کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ویلکم بیک جناب۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرفی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ سارا ایشو ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ جناب پروفیسر ساجد میر صاحب بھی موجود تھے، ابھی گنڈا پور صاحب بھی ہمارے پاس ہیں۔ اب یہ سارا ایشو کہاں پہ جا کے رکے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ بھائی 17 کو دوبارہ ایک بڑی بیٹھک ہوگی، اور یہ بھی کہا گیا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ علماء کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ آپ چیزیں لیڈ کرتے نظر آ رہے تھے تو اشارہ تو پھر آپ کی طرف ہی ہوا۔ یہ بات کیا ہے؟ آپ جیسے شریف آدمی کی طرف انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے مولانا کے ساتھ۔ مولانا کے اپنے مدارس ہیں، ان کا وفاق المدارس سے الحاق ہے۔ وہ صنعت کے ساتھ جائیں، زراعت کے ساتھ جائیں، دفاع کے ساتھ جائیں، اصلاحات کے ساتھ جائیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ اپنا فیصلہ کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 10 بورڈ ہیں جن کے 18,600 مدارس اس وقت منسٹری ایجوکیشن کے ساتھ الحاق کر چکے ہیں، انہیں مت چھیڑیں، آپ اس سسٹم کو آپ چلنے دیں، باقی گورنمنٹ جانے اور مولانا جانے۔ مولانا اگر یہ کہیں کہ باقیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور آنا ولا غیری، تو یہ بات نہیں چل سکتی۔ اگرچہ آپ مولانا نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے اور وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ ہمیں وزارت صنعت کے ساتھ جانے دیں اور وزارت تعلیم کے ساتھ جو جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے۔ اگرچہ یہ موقف میرے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن یہ ان کا موقف ہے، ان کا حق ہے، وہ اپنا جو بھی موقف رکھیں۔ اور ہمارا موقف بڑا واضح ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ مولانا ہمارے محترم ہیں، تمام وفاق ہمارے لیے محترم ہے، لیکن یہ اگر کہا جائے کہ ان 10 وفاقوں کی 10 بورڈوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ 18,600 مدارس جو اب تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ اور اگر کہا جائے عوامی طاقت، تو عوامی طاقت تو پھر یہ 18,000 کو 4 سے ضرب دے لیں تو 1,00,000 بندہ تو جب مرضی لے کے ہم یہ 10 وفاق اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے۔ ایک نظام ہے، ایک نظم ہے، 5 سال سے چل رہا ہے،
وہ معاہدے انہی حضرات نے کیے ہیں، ان کو چلنے دیں. ملک کے اندر بلا وجہ کا جو ہے وہ تفریق پیدا کرنی، گالی گلوچ، ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی، میں سمجھتا ہوں یہ ویسے بھی زیب نہیں دیتا ہے. مولانا صاحب بڑے آدمی ہیں، انہوں نے کوٹھا کہہ دیا مدرسے کو، یعنی جہاں قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھایا جائے آپ کہتے ہیں یہ کوٹھے ہیں، تو پھر کوٹھا کس لہجے میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں کس چیز میں ہوتا ہے، سب کو پتا ہے. ان کو بڑے ہیں، انہیں بڑا رہنا چاہیے، ہم انہیں بڑا مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم بھی دوسروں کو چھوٹا تسلیم کرنے کا، دوسروں کا حق جو ہے وہ بھی تسلیم کریں. بس. تو شرفی صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ صدر پاکستان کے پاس جا رہا تھا، یہ بل انہوں نے سائن کرنے تھے، لیکن یہ نہیں ہوا اور کوئی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے حکومت، اور وہ بتا بھی نہیں رہی. اصل ایشو وہ یہ بتا رہے ہیں. محترم بزرگ ہیں، وہ تو حکومت کے حلیف ہیں، بلکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، تو وہ جا کے اپنی حکومت سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہیں وہ. لیکن نا اگر حکومت کے سینیٹر، حکومت کے حلیف وہی کہہ رہے ہیں تو پھر وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ. تو یہ عجیب ہے کہ کڑوا کڑوا تھرو تھرو میٹھا میٹھا ہب والی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. تاج میر صاحب میرے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، اور وزیر اعظم بھی مسلم لیگ نون کا ہے، اور حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے. تو وہ اپنی حکومت سے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں. باقی صدر مملکت نے اگر کوئی قانونی طور پر اس کو مسترد کیا ہے یا واپس بھیجا ہے تو ان وجوہات کو دیکھ لینا چاہیے، قانون کے مطابق درست ہے غلط ہے اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. شرفی صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو مشتاق احمد خان صاحب جو سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ برا نہ مانیں تو جی فرمائیں. مشتاق صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا کر دیں، شرفی صاحب سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو میں مولانا صاحب سے عرض کروں گا کہ دین ہمیں حسن ظن کی تعلیم دیتا ہے. کوٹھے کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں پشتوں میں کمرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا، یہ گمان نہیں کرتا کہ مولانا نے کوٹھے کا لفظ ان معنوں میں استعمال کیا ہے جو پنجاب میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے ان کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے کہ جو کہ ہمارے ہاں پشتوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک کوٹھے کا مدرسہ یعنی ایک کمرے کا مدرسہ. نمبر ایک. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ قانون جو ہیں 2019 سے ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ معاہدہ میرے سامنے ہے، 29 اگست 2019. 5.5 سال میں یہ معاہدہ قانون کیوں نہیں بنا؟ یہ ایک سوال ہے. اگر یہ معاہدہ اتنا ہی اہم ہے، اتنا ہی اچھا ہے، تو اس کو قانون کی شکل کیوں نہیں دی گئی؟ تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں کولیکٹیو وزڈم پارلیمنٹ کا ایک بہت اہم چیز ہوتا ہے. آپ کے سینٹ نے پاس کر دیا، آپ کے قومی اسمبلی نے پاس کر دیا، اس کے بعد صدر کا اپروول جو ہے نا وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہ میرے پاس آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، جب میں سینٹ میں تھا تو یہ پاس ہو گیا تھا. اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر تھے عارف علوی، انہوں نے دستخط نہیں کیے 10 دنوں میں، اور اس کے بعد حکومت نے یہ جاری کر دیا بیان کہ یہ قانون بن گیا، یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہے. اب یہ جو قانون تھا رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ ترمیم کا، یہ پاس ہوا ہے 21 اکتوبر کو، اور صدر اس کے اوپر ڈائسینٹنگ نوٹ لکھتا ہے 5 دسمبر کو. گویا 10 دن گزر گئے ہیں. 15 دنوں کے بعد اس کے اوپر وہ ڈائسینٹنگ نوٹ لکھتا ہے. اس ڈائسینٹنگ نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح آفیشل سیکرٹ ایکٹ 10 دنوں میں صدر علوی نے دستخط نہ کر کے وہ قانون بن گیا، اسی طرح 10 دن میں صدر زرداری نے اس کے اوپر دستخط نہ کر کے اور 15ویں دن ڈائسینٹنگ نوٹ لکھ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قانون بن گیا ہے. جو بات کی ہے آخر میں انہوں نے، دیکھیں یہ جو قانون ہے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ، اس میں لکھا گیا ہے کہ جو مدرسہ ایک دفعہ حکومت کے کسی ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائے اسے پوری حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ تصور کیا جائے گا.
तो 18,600 मदारस जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के कानून बनने के बाद वो खत्म नहीं होंगे, वो हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड तस्वुर होंगे इस कानून के मुताबिक, इसके उनको कोई खतरा नहीं है। ठीक है खान, मैं भी यही अर्ज करूंगा, मैं भी आखिरी बात मैं भी यही अर्ज करूंगा कि इत्तेहाद इत्तेफाक को खत्म ना करें। 77 साल बाद कोई कानून बन रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मदारस की ताकत और कुव्वत को तकसीम कर ले, और ये वाहिद कुव्वत है जो मुत्तहिद रह चुकी है, तो इसको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सुलझाना चाहिए, कानून बनने चाहिए। कानून के बाद अशरफी साहब से जवाब ले लेना, और ये कानून बन चुका है। जी अशरफी साहब फरमाइएगा। पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं। अगर उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के मदरसों के लिए, तो उनको चाहिए था उसकी वजाहत करते। क्या मिनहाजुल कुरान का सिस्टम जो है वो एक कमरे का है? क्या जामियातुर रशीद का सिस्टम एक कमरे का है? क्या ये 18,000 मदारस जहाँ बुखारी से लेकर जो है करीमा तक पढ़ाया जाता है? मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब जो हैं हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन जलसे में पेशावर में कुछ ऐसी बातें की जो उनको जेब नहीं देती, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मुआहिदा हुआ था, अगर ये इतना ही गैर जरूरी था और ये इतना ही बेकार था, तो इसके ऊपर इन सब ने दस्तखत क्यों किए थे? इसके ऊपर मेरे या खुर्रम नवाज गंडापुर साहब के दस्तखत नहीं है, इसके ऊपर इन कायदीन के दस्तखत हैं। और मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, जिस वक्त ये दस्तखत हो रहे थे तो उस वक्त वजारत तालीम में कुछ और लोग भी मौजूद थे जिनके नए बोर्ड हैं, तो ये इन अकादरीन ने मुतालबा किया था कि उनके दस्तखत नहीं होंगे, ये हमारे दस्तखत होंगे, क्योंकि उस वक्त इसको सबसे बड़ी कामयाबी बताया जा रहा था कि हमने वजारत तालीम के साथ मदारस को मुंसलिक कर दिया। अब तो ये नहीं हो सकता कि आप 5 साल पहले एक कानून की तरफ जाएं, फिर दूसरी तरफ जाएं, तीसरी तरफ जाएं, और जहां तक बात है कानून की, तो ये मौलाना की हुकूमत थी पिछली PDM की, वहां क्यों नहीं कानून बना? उस वक्त क्यों नहीं कानून बनाया गया? और भी कब इन्होंने सेनेट में या कौमी असम्बली में जो है चीजों को पेश किया? हम इस बहस में नहीं जाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि मौलाना के लिए हुकूमत जाने, मौलाना जाने। ये जो पहले कानून आया है उसके मुताबिक 6 माह के अंदर ये DGRE के साथ जो मदारिस मुंसलिक हुए हैं, ये सारा सिस्टम खत्म होगा। इनको दोबारा जाके सोसाइटी एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। ये ना कबूल किया जा सकता है, ना कोई कबूल करेगा। अगर 5 बोर्डों की अहमियत है तो 10 बोर्डों की भी अहमियत है। मुश्ताक साहब मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, इन्हें इस बात का इदराक और एहसास होना चाहिए कि यूनिटी कौन खत्म कर रहा है। हम तो कह रहे हैं आइए बैठिए बात कीजिए। आप कह रहे हैं इनके मदरसे कोठे हैं, आप कह रहे हैं आप नकलें उतार रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत जो है पगड़ियों पे तबसरे कर रही है, इतनी बड़ी शख्सियत जो है उसने मस्खरे छोड़े हुए हैं कि लोगों के ऊपर बातें करो। तो ये कौन सी दीनदारी है और ये कौन सा जो है मजहबी जमात का वतीरा है? अगर आपके पास अवाम है तो अवाम दूसरी तरफ भी है। धमकियां ना दें, बैठ के टेबल पे बात करें। आपको वजारत सनत के वजारत ज़राअत जिसके साथ मर्जी जाके आप इल्हाक करें, लेकिन आप कहें दूसरों का वजूद खत्म करके आपकी बात मानी जाए, ये नहीं होगा। ये ब्लैक मेलिंग हुई है इस मुल्क के अंदर कि 5 बोर्ड छठा नहीं आ सकता। क्या 5 बोर्ड कुरान और हदीस में लिखे हुए हैं कि छठा नया नहीं बन सकता था? अशरफी साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, गुफ्तगू जारी है जनाब। मौलाना राशिद सोमरो JUI फे के सीनियर रहनुमा हैं। इस एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। मौलाना राशिद सोमरो साहब ने भी ज्वाइन किया है, JUI के रहनुमा सीनियर। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि इस्टेब्लिशमेंट वाली भी एक लफ्ज़ आया कि भाई वो तकसीम कर रहे हैं किसी को, कोई ऐसा एजेंडा है, ये भी मैंने सवाल पूछना है। राशिद सोमरो साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल सुन रहा हूँ। आपने गुफ्तगू तो सुन ली, यानी एक बात तो बड़ी जायज़ है। ताहिर शर्फी साहब ने भी नुक्ता उठाया कि भाई PDM की हुकूमत थी, मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत को लाने वाले थे, वो 16 माह में वो बात भी नहीं हुई। और अभी भी जिस तरह से कुछ गुफ्तगू फरमाई मौलाना ने पेशावर में, उस पर भी इतराज़ है। तो कह रहे हैं कि बात तो अगर इत्तेहाद की करनी है, मदारिस रजिस्ट्रेशन की बात करनी है, तो ये इस तरह से ये लहजा तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस मौजू पे कि हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई है, किसी के साथ कोई इख्तिलाफ है, इस पे बात नहीं करूँगा। हमारी किसी भी आलिम के साथ, किसी भी मौलवी के साथ, किसी भी मस्जिद और मदरसे वाले के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं, न इख्तिलाफ है, न वो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं वो हुकूमत है, और हमारे मद्दे मुकाबिल वो हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम पर
ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اور اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا. ہمارے مد مقابل وہ ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر مدارس بل پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہمیں ووٹ دیا اور اس کے بعد ایوان صدر میں جا کے اس کو روک دیا. ہمارے مد مقابل وہ ہیں جو مدارس کو سرکاری تحویل میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہمارے مد مقابل وہ ہیں جنہوں نے فاٹف کے ساتھ مدارس کی شرائط کی ہیں, IMF کے ساتھ مدارس کی شرائط کی ہیں. ہم بات بھی ان سے کرنا چاہتے ہیں. میں تو یہ راشد سومرو صاحب, گنڈاپور صاحب, خرم نواز ویسے گنڈاپور ایک سوال ہے, یہ سارے جید علماء بیٹھے ہوئے ہیں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا, 77 سال ہو گئے ہیں. جتنی توانائیاں آج صرف ہو رہی ہیں ان گفتگوؤں پہ, کیا کبھی اتنی توانائیاں اس پہ صرف ہوئی ہیں کہ ہمیں جو طالب علم ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان کے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہیے, کون سی نئی کتب دنیا کی دینی کتب آئی ہیں, تعلیم میں کیا چیز لانی چاہیے, کیا دور حاضر کے جو تقاضے ہیں, جب بچے اٹھ کے اسلامک بینکنگ پہ سوال کرتے ہیں, بچے اٹھ کے بٹ کوائن کے اوپر سوال کرتے ہیں, بچے اٹھ کے مختلف جدید مسائل پہ پوچھتے ہیں, تو ہمارا جو درس نظامی کا سلیبس ہے اس میں وہ تعلیمات نہیں ہیں جو ان چیزوں کا جواب دے سکیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئیے مل بیٹھیں, 15 بورڈ, اگر 5 بورڈ مقدم ہیں تو یہ جو 10 بورڈ بنے ہیں جن کے ساتھ 18,600 مدارس افیلیٹڈ ہیں, تو کیا یہ 18,600 مدارس نہیں ہیں؟ کیا منہاج القرآن جس کے 70 ملکوں میں نمائندگی ہے, کئی جگہ ایمبیسیز کے پاس جگہ نہیں ہے اور منہاج القرآن کے مراکز میں نماز عید ہوتی ہے, ہم کو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے؟ یہ کسی کو بات یہ ہے جو علامہ طاہر اشرفی نے کی ہے اور ابھی سومرو صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آئیں مل بیٹھے نا. سومرو صاحب, کیا باقی لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اس ڈسکورس میں حصہ لیں؟ اور جو زبان مولانا نے استعمال کی ہے کہ ایک ایک کمرے کے ہیں, یہاں آئیے لاہور میں دیکھیں کہ منہاج القرآن کتنا ایک کمرے کا ہے, اور کراچی چلے جائیے جامعۃ الرشید کو دیکھ لیجئے, سب سے بڑی مسجد کراچی کی منہاج القرآن کی ہے. مطلب ہے ایسی گفتگو سے صرف دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے. حکومت آج ہماری نہیں ہے, نہ ہی ہم کبھی حکومت میں رہے ہیں. یہ لوگ تو مسلسل حکومتوں کے یا ہواری رہے ہیں یا حکومتوں میں رہے ہیں. تو جو اس وقت یہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں کیا؟ اچھا, دوسرا, اگر آج بھی یہ جو بل پاس ہوا ہے سینٹ سے, اس بل کو پاس کرانے کے لیے یہ حکومت پہ پریشر ڈالیں نا, حکومت چھوڑ دیں, حکومت کے ساتھ بھی رہنا ہے, حکومت کو غلط بھی کہنا ہے, تو یہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ سمپلی یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ دینی اور عصری تعلیم طلباء کا حق ہے. جواب لے لیتے ہیں. سومرو صاحب یہ بتائیے نا کہ حکومت کو سپورٹ بھی کرتی ہے. میری گزارش سب سے پہلی تو یہ ہے کہ میری بات چل رہی تھی, درمیان میں میری بات کو کاٹا گیا, یہ ڈیکورم نہیں ہے. ساتھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں. ایک ساتھی بات کر رہا ہے تو درمیان میں اس کو نہ روکیں نہ ٹوکیں, آپ کاغذ قلم لے کر اس کی بات پوائنٹ آؤٹ کریں اور اپنے موقع پر اس کی پوائنٹ آؤٹ کریں. ان کو کہیں میں نے نہیں روکا, آپ نے سوال کیا. آپ گفتگو کیجئے سومرو صاحب. میں عرض کر رہا ہوں, میں نہ مسجد کی بات کر رہا ہوں نہ مدرسے کی بات کر رہا ہوں کہ کس کا بڑا ہے کس کا نہیں. کراچی میں کون سی مسجد کس کی بڑی ہے, دارالعلوم کراچی کو پھر کہاں کریں گے, جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کو کہاں کریں گے, جامعہ فاروقیہ کو, اس بحث میں نہ جائیں. بات یہ ہے کہ اس بحث میں بھی نہ جائیں کہ حکومت کے حواری بھی رہیں گے, حکومت سے ہم نے کوئی انقلاب کے لیے بلٹ پروف جیکٹ پہن کر اسلام آباد آ کے پھر کینیڈا کا رخ نہیں کیا, ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ہی اسٹرگل کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا جس کا ذکر میرے بھائی طاہر اشرفی صاحب نے کیا, کیا طاہر اشرفی صاحب میرے محترم یہ بتانا پسند کریں گے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اسی معاہدے کی امپلیمنٹیشن ہوئی وفاق المدارس العربیہ یا اتحاد تنظیمات مدارس العربیہ کے ساتھ؟ تو جواب ہے کہ نہیں ہوئی. پی ڈی ایم کی حکومت کا ذکر کیا گیا, کیا پی ڈی ایم کی حکومت میں مولانا صاحب یہ بل اسمبلی میں نہیں لائے تھے؟
کیا عین وقت پر اس بل کو ڈیفر نہیں کیا گیا؟ جب ڈیفر کیا گیا مولانا صاحب نے احتجاج کیا تو موبائل فون نکال کر وزیر قانون نے کس کا میسج دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں فلاں جگہ سے میسج آیا ہے کہ اس بل کو پاس نہ کیا جائے، اور اگلے دن اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ ہم نے پچھلی اسمبلی میں بھی کوشش کی، اس اسمبلی میں بھی کوشش کی، کس کو کہاں رہنا ہے کس کو کہاں نہیں رہنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ پاکستان ہے، سب کو، یونیورسٹیز کو، اداروں کو رہنے کا حق ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی 1966 کا سوسائٹی ایکٹ اور وزارت تعلیم کے ماتحت رہنے کا فرق کیا ہے اور ہمیں اعتراض کیا ہے؟ 1966 کا ایکٹ کہتا ہے کہ آپ جسٹ لائک ایک این جی او کے تحت کام کریں گے، جیسے این جی او حکومت کی پابند نہیں، آزاد اور خود مختار ہوگی، مدارس بھی آزاد اور خود مختار ہوں گے۔ یہ طے ہوا تھا کہ رجسٹریشن حکومت کرے گی، ہم نے قبول کیا۔ یہ طے ہوا تھا کہ مدارس آڈٹ رپورٹ دیں گے، ہم نے قبول کیا۔ یہ طے ہوا تھا کہ ڈگری ایچ ایس سی سے جو ہے وہ پروان چڑھائی جائے گی، ہم نے قبول کیا۔ یہ طے ہوا تھا کہ میٹرک تک تعلیم لازمی قرار دی جائے گی، ہم نے قبول کیا۔ یہ طے ہوا تھا کہ مطالعہ پاکستان اور انگلش پڑھائی جائے گی، ہم نے قبول کیا۔ لیکن اس کے بعد، اس زبانی معاہدے کے بعد، کیا اب تک کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن وفاق المدارس العربیہ یا اتحاد تنظیمات مدارس کو دی گئی؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیا ایک مدرسے کا جو وفاق المدارس العربیہ یا اتحاد تنظیمات مدارس سے منسلک ہے ان کا بینک اکاؤنٹ کھولا گیا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ اب ہم جب 26ویں آئینی ترمیم پر آئے تو اسی معاہدے کو جو ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں آئین کا حصہ بنانا چاہ رہے تھے، ایکٹ بنانا چاہ رہے تھے، اس کو دوبارہ ہم ایکٹ بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ معاہدے کی بات کر رہے ہیں، ہم معاہدے سے آگے بڑھ کر قانون کی بات کر رہے ہیں کہ ہم مدارس کو پاکستان کے قانون کے تحت رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ قانون کے تحت بھی رکھیں، غلام بھی رکھیں کیونکہ فاٹف کا مطالبہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ قانون کا پابند بھی رکھیں، غلام بھی رکھیں کیونکہ آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا ہے۔ تو بھائی آئی ایم ایف جانے، فاٹف جانے اور آپ جانے، ہم اور فاٹف کے مقلد اور ان کے جو ہے وہ شرائط کے پابند نہیں ہیں۔ مدارس کل بھی آزاد تھے، آج بھی آزاد ہیں۔ اس میں مطالعہ پاکستان بھی پڑھایا جائے گا، انگلش بھی پڑھائی جائے گی، اس میں میٹرک تک لازمی تعلیم بھی دی جائے گی۔ ابھی میرے بھائی نے فرمایا کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ اٹھ کر سوال کرتے ہیں مدارس کے حوالے سے، اسلامی بینکاری کے حوالے سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی یونیورسٹی میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے؟ کسی یونیورسٹی میں حدیث پڑھائی جاتی ہے؟ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے فارغ التحصیلوں کو نوکریاں دے دی گئیں، اب نوکریاں بچ گئی ہیں، کوئی ایک بھی پاکستان میں بے روزگار نہیں رہا کہ اب آپ مدارس کے طلباء کو روزگار دیں گے۔ یہ ڈھونگ ہے، ڈھوسلا ہے، مدارس کی آزادی طلب کر کے حکومتی تحویل میں لینے کا۔ ہمیں طاہر اشرفی صاحب سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں مفتی عبدالرحیم صاحب سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں منہاج القرآن سے کوئی گلہ نہیں۔ ان سے صرف یہ گلہ ہے کہ جو بات ہمیں کہتی ہے وہی بات آپ کہتے ہیں، جب اور آپ کی بات میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو پھر ہمارا گلہ تو بنتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور اس ریسیشن والے معاملے پہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ کہا گیا کہ بھائی سینکڑوں طلبہ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ ہم یہ ہر بات جو ہے ہم لڑ کے اور سڑکوں پر آ کے کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اب یہ تو بڑی مولانا صاحب نے سیدھی بات کر دی کہ میں تو یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کون ہے سب کے پیچھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا موقف اور جو ایجنسیز اور باقی ادارے چاہتے ہیں موقف۔ ہمارا اداروں سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو 77 سال سے پاکستان بنا ہے۔ کوئی بتا دے ہم کسی حکومت کے حلیف رہے ہوں، کوئی بتا دے ہم کسی حکومت میں شامل رہے ہوں، کوئی بتا دے ہم کسی حکومت کا حصہ رہے ہوں۔ فاروق بھائی، یہ الزام لگانا تو بڑا آسان ہے، الزام تو لگانا بڑا آسان ہے۔ میں ذاتی طور پر میں یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ سوال ہے کہ ہم کسی حکومت کے حلیف رہے ہیں، ہم کسی حکومت کے ساتھی رہے ہیں؟ یہ تو تھرو آؤٹ حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں۔ بالکل یہی سوال میں مشتاق صاحب آپ سے پوچھ لینا سوال۔ آپ تو دیکھیں نا سینٹ میں تھے، ساجد میر صاحب ابھی بات کر رہے تھے، وہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کی مدد سے۔ بل تو پیش کر سکتے تھے نا، اگر وہ بل پاس ہوتا یا نہ ہوتا بل پیش تو ہو سکتا تھا۔ جی کیا لیں؟ میں ذرا ایک پرو ایکٹیو انداز سے، پوزیٹیو انداز سے کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں 77 سال کے بعد قانون بننا
خود ایک المیہ ہے کہ 77 سال سے وہ ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے اور جہاں اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے وہاں مدارس کے لیے کوئی قانون نہیں بن پا رہا, حکومت نہیں بنانے دے رہی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا حکمران اشرافیہ مدارس کو امریکی اور یورپی اینک سے دیکھتا ہے. آپ کو علم ہے, میں نے کئی دفعہ پارلیمنٹ کے فلور پر اور مجلسوں میں ان کیمرہ میٹنگز میں جنرل باجوہ کو شدید الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا جب انہوں نے بار بار یہ کہا کہ مدارس کے نصاب کو امریکہ کے یونیورسٹی آف نبراسکا نے بنایا. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو, مدارس میں قرآن پاک اور بخاری شریف پڑھایا جاتا ہے, باقی معاون علوم ہیں. امریکہ کی یونیورسٹی آف نبراسکا کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ یہ نصاب بنائے گا؟ تو ہماری حکمران اشرافیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مدارس کو ہمیشہ سے دشمن سمجھتے ہیں, امریکی اور یورپی اینک سے دیکھتے ہیں. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے وقف املاک بل جو تھا, وقف پراپرٹی بل, جس کے خلاف میں 2-2.5 سال تک لڑتا رہا لیکن اس کو میں واپس نہیں کر سکا. آپ کو پتہ ہے وقف پراپرٹی بل میں کہ جس میں وقف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, امت کی 1400 سال کی بہترین روایت ہے, انہوں نے قانون بنایا کہ وقف کو فروخت کیا جائے گا, وقف کے اوپر لیٹرین بنائے جائیں گے, وقف کے اوپر سڑکیں بنائی جائیں گی, اور حالانکہ شریعت میں فقہ میں وقف کو فروخت ہی نہیں کیا جا سکتا اور وقف کو صرف اس مد میں لگایا جائے گا جس مد میں واقف نے اس کو وقف کیا ہے. لیکن یہاں FATF کے کہنے پر جب FATF آپ کے اوپر وقف پراپرٹی ختم کرتا ہے تو مدارس تو بہت بڑی چیز ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ جس طرح سومرو صاحب نے کہا, میری بات میں فاروق صاحب یہ بات مکمل کرنے دو, بات مکمل. مجھے وفاقی حکومت نے جب میں ترمیم لایا, مجھے وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ مشتاق صاحب یہ قانون بنا ہے پیرس میں, اس میں ہم فل سٹاپ اور کوما کی تبدیلی نہیں چاہتے. جب آپ کی وقف پراپرٹی کا قانون پیرس میں بنتا ہے تو مدرسے جو 40 لاکھ طلبہ جو دار ارقم اور صفہ کی روایت کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے قانون سازی کو FATF, ورلڈ بینک, IMF, امریکہ اور یورپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہونے دے رہی, عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں ہونے دے رہی, اور مدارس کا جو اتحاد و اتفاق اور قوت ہے اس قوت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. میں منت کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں تمام مکاتب فکر کے علماء سے, قانون بننے دو, ایک دفعہ 77 سال بعد آپ کے لیے قانون بن جائے, پھر یہ آرڈینری لا ہے, سمپل میجارٹی سے اس میں ترمیم لائی جا سکتی ہے, بعد میں بیٹھیں مشورہ کر لیں ترمیم لائیں. لیکن ایک قانون 95% ہو چکا ہے, میں تو کہتا ہوں 100% ہو چکا ہے, اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیلنج کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے اندر, لیکن بننے دو, اس کے بعد مل کر اس میں ترمیم لاؤ, لیکن اس قانون کا راستہ نہ روکو. اگر یہ راستہ رک گیا قانون پھر کبھی نہیں بنے گا, کبھی نہیں بنے گا. اسی طرح ایگزیکٹو آرڈر اور اسی طرح معاہدوں سے مدارس کا نظام چلے گا. یہ حکومت اور یہ رولنگ اشرافیہ مغرب زدہ, امریکہ زدہ, یہ کبھی بھی مدارس کے لیے قانون نہیں بننے دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے آپ کا موقف چاہیے. مجھے موقف بڑا سمپل ہے کہ یہ سارے کے سارے سوائے چند جماعتوں کے حکومت کے حلیف ہیں. زرداری صاحب نے اگر یہ واپس کیا ہے قانون تو یہ ان کو ملے نا, سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک. دوسری بات, میرا تو جو پوائنٹ ہے, میں بالکل ایک مختلف نہج سے بات کر رہا تھا کہ بورڈ بننے سے ہمارے لیے یہ راستہ کھلا کہ ہم کم از کم جو نئے مضامین ہیں, یعنی میں آپ کے صرف گوش گزار کر رہا ہوں, اور اگر کسی کو اس پہ آبجیکشن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے مضامین, کہ ہم نئے مضامین تقابل ادیان اگر پڑھانا چاہتے ہیں, اگر ہم اسلامی اقتصادیات پڑھانا چاہتے ہیں, کمپیوٹر سائنس پڑھانا چاہتے ہیں, تو اس میں کیا امر مانے ہے؟ میں تو اعتراض ہے آپ کو نہیں کر رہا. یہ قانون پاس ہوتا ہے تو 100 دفعہ پاس ہو, ہمیں قانون سے کیا لینا اور ہمیں قانون سے کیا دینا. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بورڈ ملا ہے, ہمیں اختیار ملا ہے اپنا نصاب بنانے کا, ہمیں اپنا نصاب بنانے دیں. ان کا معاملہ حکومت سے ہے, ان کا معاملہ ہمارے ساتھ تو ہے نہیں. تو یہ حکومت کے پاس جائیں جن کے پاس یہ روز بیٹھے ہوتے ہیں,
تو ان کے پاس جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. اس وقت بھی قومی اسمبلی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو نہیں بیٹھا ہوا. چلے سب کا مجھے وہاں اٹھائیں موجود معاملہ. ہیں, سن رہے ہیں ہمیں؟ جی میں سن رہا ہوں اور میں ریسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی کیجئے پلیز, ہمیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ احتجاج ہمارا حق ہے, ہم پرامن احتجاج کے دائی تھے, ہیں اور کریں گے. اگر احتجاج کی نوبت آئی, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے تو ہم احتجاج کی طرف بھی جائیں گے, لیکن احتجاج کے لیے بھی حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے, اور ہمارا احتجاج ان کی یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں, حکومت کے خلاف ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, کسی بھی ادارے, کسی بھی یونیورسٹی جب وہ ہمارے سے وجود میں آئیں, جب ان کے بورڈ بنے گئے, جب وہ دھڑا دھڑ جو ہے رجسٹر ہوتے رہے, ہم نے اس وقت اعتراض نہیں کیا, تو ہمیں اب ان کے رجسٹریشن پر, ان کے اداروں پر کوئی اعتراض نہیں. اعتراض تو ان صاحبان نے ہمارے قانون پہ کیا ہے جو ہم اسمبلی سے پاس کروا چکے ہیں, سینٹ سے پاس کروا چکے ہیں. اعتراض ہمیں نہیں, اعتراض کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. درخواست وہ کہہ رہے ہیں کوئی کروں اعتراض. یہ سراسر بہتان ہے. آپ اپنے ہمیں کس لیے اعتراض ہے؟ قانون ہے, قومی اسمبلی جو قانون پاس کرے قومی اسمبلی کی مرضی ہے. چلیں آپ گفتگو مکمل کر لیجئے. سومرو صاحب, آخری جو ایک نقطہ تھا کہ جو نئے مضامین یہ شامل کروانا چاہتے ہیں, گنڈا پور صاحب نے جو مضامین کے نام بھی لیے ہیں, آپ کو ان پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی جان, میٹرک لازمی ہے ہمارے مدارس میں, میٹرک فاروق صاحب. سومرو صاحب کا پوائنٹ ذرا مکمل ہو لینے دیں, میں مشتاق صاحب پھر آپ سے گفتگو ختم کروں گا وہاں پہ. جی سومرو صاحب. میں نے کہا میٹرک تک تعلیم لازمی ہے. اس وقت دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی بھی پاکستان کی شامل نہیں. دنیا کے ٹاپ مدارس میں, پورے دنیا کے پاس ٹاپ مدارس میں اگر نمبر 1 سے نمبر 10 تک کوئی مدارس ہیں تو وہ پاکستان کے ہیں. آج بھی پورے دنیا کے اندر اگر کسی شعبے میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے تو وہ مدارس کا شعبہ ہے کہ یہاں سے طلبہ پڑھ کے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کا نام روشن کرتے ہیں. اور کس طرح ہم ملک کی خدمت کریں. آپ لاکھوں بچوں کو ہاسٹل مفت, رہائش مفت, کھانا مفت, تعلیم مفت, سب کچھ مفت دے رہے ہیں, اور کس طرح ہم ملک کی خدمت کریں, آپ ذرا بتائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ اب مطالبات آپ کے پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سڑک پر آئیں گے, جو مولانا بھی اس کے لیے 17 تاریخ کو اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس اور وفاق المدارس العربی کا اجلاس ہے. جو فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کے بہت شکریہ. بہت مشتاق صاحب, آخری آپ کا پوائنٹ لینا, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی مشتاق صاحب. یہ 3 صفوں کا ایک چھوٹا سا قانون ہے, چھوٹا سا قانون ہے, بہت اچھا قانون ہے, اس کو براہ راست پڑھ لیں. اس میں 5 باتیں ہیں, ایک ایک جملے میں سن لیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مدارس رجسٹریشن ہوگی. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جدید مضامین اور سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے. اس میں تیسری بات یہ ہے کہ تعلیمی رپورٹ سالانہ جمع کرے گی حکومت کے ساتھ. اس میں چوتھی بات یہ ہے کہ مالیاتی ریکارڈ مینٹین کرے گا اور آڈٹ رپورٹ سالانہ جمع کرے گا حکومت کے ساتھ. اور اس میں 5ویں اور آخری بات یہ ہوگی کہ ہیڈ سپیچ نہیں ہوگی, سیکٹیرینزم نہیں ہوگی, ملیٹنسی کی طرف طلبہ کو راغب نہیں کیا جائے گا. تو آلریڈی یہ ساری چیزیں اس قانون میں موجود ہیں. یہ تو سبھی پوائنٹ بہت اچھے ہیں, بڑے زبردست ہیں. گنڈا پور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور گفتگو ہوئی ہے. گفتگو ہم نے اسی انداز میں کی ہے کہ اس میں کوئی جو مدارس کے ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے علماء کرام ہیں ان میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. آل دو کہ آپ سب کی طرف سے کہیں کوئی الزام بھی لگایا گیا. مولانا راشد سومرو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد اسٹوڈیو سے سینئر رہنما جماعت اسلامی جناب مشتاق احمد خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.